अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, हम लाइव हैं फेसबुक के ऊपर और हम मुख्तलिफ चीज़ों पे लाइव हैं। आप सबका इस्तकबाल है। आज का ये खुसूसी 15 रोज़ा इजलास कारवान फ़िक्र फ़न का इजलास शुरू होने को है। बहुत शुक्रिया आप लोगों को ज्वाइन करने का। हमारे साथ आज बड़े अच्छे मौजू पे हम बात कर रहे हैं, वो मौजू जो यकीनी तौर पर हमारे दिलों के करीब है, हमारे चीज़ों के करीब है, उस मौजू पे इंशाल्लाह हम बात करेंगे। और वो मौजू है उर्दू ज़बान और सोशल मीडिया। उसके लिए लाहौर से हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर प्रोफेसर ज़ियाउल हसन साहब ने। इंशाल्लाह ताला उनका ये पूरा लेक्चर है, गौर से सुनिए। इसकी रिकॉर्डिंग भी आपको बाद में मिल जाएगी और ये यूट्यूब पे भी आपको मिलेगा। तो हल्का सा तारुफ जो है वो हमारे आज जनरल सेक्रेटरी एजाज हुसैन भट्टी साहब काफ़ी दिनों बाद आए, बिजी थे कुछ एक आध दो शादियों में। तो एजाज हुसैन भट्टी साहब इस प्रोग्राम की निजामत करेंगे। उनका तारुफ ये है कि एक बागो बहार शख्सियत, प्यारी शख्सियत, शायरी, हमारे जनरल सेक्रेटरी शायरी के हवाले से माशाल्लाह ये है कि मिज़ा भी कहते हैं, नज़्म कहते हैं, गज़ल कहते हैं, पंजाबी में भी शायरी करते हैं। इनकी 5 किताबें आ चुकी हैं और बज़ाहिर ये यंग हैं, लेकिन न्यू यॉर्क के सीनियर शायरों में इनका शुमार होता है। एजाज भट्टी साहब से गुजारिश करूँगा कि आज की निज़ामत की जिम्मेदारी संभालिए। एजाज हुसैन भट्टी साहब। जी, बहुत शुक्रिया वकील भाई। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात। आज का ये इजलास शुरू करते हैं कि वही जो दुख भरे मौसम की वीरानी में सीनों पर दनक लम्हों की खुशबू से महकता हाथ रखता है, दिलों को जोड़ता है, फिर उसमें मोहब्बत नाम की सौगात रखता है। सफ़र में रास्ते गुम हों, रिदाए गुम रही कितनी ही मैली हो, गमों की धूप फैली हो, उसे कोई किसी भी हाल में कहीं से भी पुकारे वो सुनता है, बहुत ही मेहरबान है, रहम करता है, वही सच है, हमें सच बोलने का हुक्म देता है, उसी को याद करते हैं, उसी के नाम से आगाज़ करते हैं। सुभान अल्लाह, बहुत खूब। बहुत शुक्रिया ख़वातीन हज़रात। आज की ये खूबसूरत महफ़िल जो कि जैसा कि वकील भाई ने बताया कि सोशल मीडिया और उर्दू ज़ुबान, इसके बारे में गुफ्तगू होगी। इससे पहले कि हम प्रोग्राम को लेके आगे चलें, मैं आपको कारवान फ़िक्र फ़न जिसके तहत आज का ये खूबसूरत इजलास होने जा रहा है, उसका थोड़ा-सा तारुफ़ करा दूँ। कारवान फ़िक्र फ़न जो है, ये एक शुमाली अमेरिका में अदबी तंज़ीम है जो गुज़श्ता 40 साल से काम कर रही है, जिसके रूए रवां वकील अंसारी साहब थे और मैं एज़ ए जनरल सेक्रेटरी इसके साथ इस तंज़ीम के साथ काम कर रहा हूँ। हमारे मुक़्सिद नदीम साहब जो कि आपको नज़र आ रहे हैं स्क्रीन पे, ये हमारे सदर हैं और हमारी रहनुमाई फरमाते हैं। मुक़्सिद नदीम साहब किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं। 3 किताबें इनकी आ चुकी हैं। पहली किताब 1973 में, उसके बाद खुदा भी रोया, उसके बाद गुदाज़ के नाम से 1979 में इनकी किताब आई, फिर इसके बाद इनकी किताब माँ बात। ये 3 किताबें इनकी आ चुकी हैं। बहुत ही सीनियर शायर हैं और हमारी खुशकिस्मती कह लें कि हमारे सदारत फरमाते हैं और हमारी तंजीम के भी सदर हैं जनाब मुक़्सिद नदीम साहब। उसके बाद आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं जनाब जमील उस्मान, जो कि हमारे कारवान फ़िक्र फ़न के जो मेंबर मजलिस आमला हैं। बहुत खूबसूरत शेर कहते हैं, बहुत से अफ़साने भी लिख चुके हैं, इनके अफ़सानों की किताबें भी आ चुकी हैं, जलावतन कहानियाँ। और उसके बाद ये बच्चों के अदब के बारे में भी लिखते हैं, उनकी भी 2-3 किताबें उस पे भी आ चुकी है, शायरी पे भी इनकी किताब आ चुकी है। बहुत से अवार्ड हासिल कर चुके हैं पाकिस्तान में और यहाँ पे बहुत से मुशायरों में, कनाडा तक बहुत से मुशायरों में शिरकत फरमाते हैं ये जनाब जमील उस्मान साहब। फिर आपको नज़र आ रही हैं हमारी मोहतरमा कानिया अदा साहिबा, जो कि नायब सदर हैं हमारी तंजीम की। बहुत खूबसूरत तरन्नुम के साथ शेर कहती हैं, बहुत खूबसूरत कलाम पंजाबी और उर्दू दोनों ज़ुबान में लिखती है। इनकी किताब आंसू के नाम से आ चुकी है। माशाल्लाह हमारे साथ गुज़श्ता 25 साल से काम कर रही हैं। फिर हमारे जनाब अल्ताफ़ तिंदी साहब अभी शामिल नहीं हो सके, थोड़ी देर में हाज़िर हो जाएंगे। वो भी बहुत अच्छे शायर हैं, उनकी भी एक किताब आ चुकी है। हमारे सीनियर शायर हैं, उर्दू ज़ुबान में बहुत उनका हाथ है, बहुत उनका काम है। उर्दू ज़ुबान की शायरी में बहुत खूबसूरत शेर कहते हैं जनाब अल्ताफ़ तिंदी। फिर इसके बाद हमारे फ़रत नईम हुमायूं साहब भी मजलिस आमला के मेंबर हैं और आज वो किसी वजह से नहीं आ सके। बहुत ही सीनियर शायर हैं, 2-3 किताबें भी आ चुकी हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट मीटिंग में उनको देखेंगे। फिर आपको ये हमारे नौजवान शायर जनाब राजा अवैस साहब नज़र आ रहे हैं। राजा अवैस जो है वो क्या कहते हैं, देर आए दुरुस्त आए, लेट चले लेकिन बहुत ही खूबसूरती से चले। इनकी किताब अभी मता के नाम से नातों की आ चुकी है और उर्दू, पंजाबी, पोठवारी तीनों ज़ुबानों में यकसा महारत के साथ शेर कहते हैं और बहुत खूबसूरत कहते हैं। ये था हल्का सा तारुफ कारवान फ़िक्र फ़न का। इसके बाद मैं
بتاتا چلوں کہ آج کا یہ خوبصورت محفل، اس میں ہم اشارہ نہیں کریں گے کہ اس کا ایک ہی حصہ ہے، اور وہ ہے ہم آج کے مہمان خصوصی بھی ہیں، آج کے ہمارے مین اسپیکر بھی ہیں جناب پروفیسر ضیاء الحسن صاحب، جو بات کریں گے سوشل میڈیا اور اردو زبان کے اوپر۔ میں جناب مقصد ندیم صاحب کی اجازت کے ساتھ آج کا پروگرام شروع کرنا چاہوں گا۔ مقصد صاحب اجازت؟ بسم اللہ جی، بہت شکریہ۔ تو سب سے پہلے میں دعوت دوں گا جناب جمیل عثمان صاحب کو کہ وہ ایک بریف جو ہے تعارف جناب پروفیسر ڈاکٹر ضیاء الحسن صاحب کا کرا دیں، اس کے بعد ہم چلیں گے جناب ڈاکٹر ضیاء الحسن صاحب بات کریں گے۔ جناب جمیل عثمان۔ انمیوٹ کریں جمیل اپنے آپ کو۔ شکریہ۔ اب آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی جی۔ تو میرے ذمے پروفیسر ضیاء الحسن صاحب کا مختصر سے تعارف کرانے کا کام سونپا گیا۔ یہ ان کا تعارف ہے۔ پروفیسر ضیاء الحسن صاحب پنجاب یونیورسٹی لاہور کے ان نامی گرامی اساتذہ میں شامل ہیں جن کا نام علم و ادب، تحقیق و تدریس اور تصنیف و تالیف کے میدان میں ایک تابندہ ستارے کی مانند روشن ہے۔ پروفیسر ضیاء الحسن نے گورنمنٹ چوبرجی گارڈن ہائی اسکول لاہور سے میٹرک کا امتحان پاس کیا، پنجاب یونیورسٹی سے ایم اے اردو میں درجہ اول میں کامیابی حاصل کی اور پنجاب یونیورسٹی سے ہی اردو میں پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی۔ آج کل بحیثیت پروفیسر شعبہ اردو پنجاب یونیورسٹی لاہور سے منسلک ہے۔ پروفیسر صاحب کی شاعری کی 3 کتابیں منظر عام پر آ چکی ہیں: بار مسلسل، آدھی بھوک اور پوری گالیاں اور ازل سے۔ پروفیسر ضیاء الحسن ایک بلند پایہ نقاد ہیں، تحقیق و تنقید کی 5 کتابوں کے مصنف ہیں جن کے نام ہیں نئے آدمی کا خواب، اردو تنقید کا عمرانی دبستان، نون میم راشد شخصیت اور فن، شہزاد احمد شخصیت اور فن، اور جدید اردو نظم آغاز و ارتقاء۔ ان کے علاوہ انہوں نے بے شمار کتابوں کی ترتیب و تدوین میں حصہ لیا، نصابات مرتب کیے، کتابوں پر نظر ثانی کی۔ ان کے مضامین بین الاقوامی رسائل و جرائد میں شائع ہوتے رہتے ہیں۔ ان کے مضامین کی تعداد سینکڑوں نہیں ہزاروں میں ہے۔ انہوں نے بے شمار مضامین، افسانوں اور نظموں کے ترجمے غیر ملکی زبانوں سے اردو میں کیے ہیں۔ ان کی زیر نگرانی تقریباً 50 سے زیادہ مقالہ نگاروں نے پی ایچ ڈی، ایم فل اور ایم اے کے مقالے مکمل کیے۔ پاک و ہند کا شاید ہی کوئی اردو کا بڑا شاعر اور ادیب ہو جس پر پروفیسر ضیاء الحسن صاحب نے مضمون نہ لکھا ہو۔ ہماری خوش نصیبی ہے کہ پروفیسر صاحب آج ہمارے مہمان ہیں۔ ان کے آج کے مقالے کا موضوع ہے سوشل میڈیا اور اردو زبان۔ پروفیسر ضیاء الحسن صاحب، ہم آپ کو آج کے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت شکریہ جناب، بہت نوازش۔ آپ اپنے آپ کا انمیوٹ کیجئے اعجاز۔ جی، بہت شکریہ جمیل بھائی۔ یہ تھا ہمارے محترم جناب پروفیسر ضیاء الحسن صاحب کا تھوڑا سا تعارف۔ باقی جو ہے میں اس سے پہلے کہ ان کو بلاؤں، ہماری جو اس تنظیم کے روئے رواں ہیں جناب وکیل انصاری صاحب، جو کہ بہت اچھے اینکر ہیں، بہت اچھے شاعر ہیں، گزشتہ 40 سال سے شمالی امریکہ میں مشاعرے کروا رہے ہیں اور ہمارے جیسے نوجوانوں کی رہنمائی فرماتے ہیں، اور بہت ہی خوش گفتار، خوش لباس اور خوبصورت شخصیت کے مالک ہیں۔ میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں، مہمانوں کا شکریہ ادا کریں اور پھر جناب پروفیسر ضیاء الحسن صاحب کو بلائیں۔ جناب وکیل انصاری۔ تھینک یو۔ سب سے پہلے آپ سب کا استقبال ہے، آپ سب کو خوش آمدید میں کہتا ہوں۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جو ہمیں فیس بک پر دیکھ رہے ہیں اور جو بہت سارے ہمارے ایسے سامعین ہیں جو ہمیں صرف سن رہے ہیں، آپ سب کا استقبال ہے۔ دیکھیے، ہر 15 روز کے بعد ہم کسی موضوع کی طرف آتے ہیں اور وہ موضوع یقین طور پر آپ کی دلچسپی کا باعث ہوتا ہے۔ عرصے دراز سے یہ ہوتا رہا ہے کہ ہماری اس نشست کے 2 حصے ہوتے ہیں، نظم مطلب شاعری اور نثر۔ آج شاعری نہیں ہے، لیکن یہ اتنا بڑا موضوع ہے کہ جس پہ ہم واقعی غور و فکر کی ضرورت ہے۔ آج ہمارے بچے، ہمارے چھوٹے بھائی، ہماری فیملی کے اندر سوشل میڈیا، ٹیلی فون کا استعمال، سوشل میڈیا کا استعمال ایک طرح سے گو کہ بہت اچھی بات ہے، لیکن طرح سے زہر کی حیثیت سے ہمارے اندر صلاحیت بھی کر رہا ہے۔
تو ہم دیکھنا چاہتے ہیں وہ کیا وجوہات ہیں جس کی وجہ سے کہ یہ سوشل میڈیا پہ ہماری زبان مجروح ہو رہی ہے یا واقعی ہماری زبان پھیل رہی ہے. تو ہمیں کچھ نہیں پتا، لہٰذا ہم پھر توجہ دیتے ہیں ان حضرات کی طرف جو تعلیم کے اندر بہت بڑا نام ہے، جو پڑھاتے رہیں، جو کرتے رہیں. تو ایک بہت بڑا نام جن کو بہرحال دنیا جانتی ہے، لیکن ہماری خوش قسمتی ہے کہ میں بھی جانتا ہوں. تو پروفیسر صاحب سے جب ہم نے کہا تو ماشاءاللہ یہ فوراً انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں آؤں گا اور اس پہ بات کروں گا اس موضوع پہ. تو اعجاز میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ہماری خوش قسمتی اور ماشاءاللہ یہ پوری ٹیم جو ہے یہ ان سب کا ہی کارنامہ ہوتا ہے. یہ وکیل انصاری کا اکیلے کام نہیں کہ ہماری پوری ٹیم یہاں پہ جو ماشاءاللہ پروگرام پیش کرتی ہے. میں آخر میں کہنا چاہوں گا اپنے بہترین ساتھی سے، ماشاءاللہ یہ ابھی عمرے سے واپس آئے ہیں، اویس راجہ صاحب، وہ تھوڑی سی آپ جو ہدایت دیتے ہیں خاص طور پہ چونکہ ٹیکنیکل آدمی ہیں تو وہ ہدایت اب بھی دے دیں اور پھر اس کے بعد ہم پروگرام اپنا شروع کرتے ہیں. جی بہت شکریہ وکیل بھائی. میرے خیال میں اب اس کی اتنی زیادہ ضرورت نہیں رہ گئی کہ اب تو ہر بندے کو اس سسٹم کا پتہ چل گیا ہے. تو میں یہی بتانا چاہ رہا تھا کہ زیادہ دوست اپنے آپ کو میوٹ رکھیں تاکہ ہم پروفیسر صاحب کی جو بات ہے وہ سن سکیں. تو وہ اکثریت نے پہلے اپنے آپ کو میوٹ کیا ہوا ہے تو یہ اچھی بات ہے. تو اسی سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اب اس سسٹم کے ساتھ کھیلنا آ گیا ہے. جی اعجاز بھائی. جی بہت شکریہ خواتین حضرات. اب میں آپ کے اور جناب پروفیسر ضیاء الحسن صاحب کے درمیان میں حائل نہیں ہونا چاہتا. میں نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ بہت ہی پرخلوص طریقے سے جناب پروفیسر ڈاکٹر ضیاء الحسن صاحب کو دعوت خطاب دوں گا. جناب پروفیسر ضیاء الحسن صاحب. بہت شکریہ جناب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم دو موضوعات پہ بات کریں گے. ایک اردو زبان اور دوسرا سوشل میڈیا کے ساتھ اس کا تعلق. میری آواز کلیئر ہے؟ جی بالکل. تو ایک تو عموماً جو ہماری طرح کے ممالک ہیں جو نوآبادیاتی دور کا حصہ رہے ہیں ان کے ذہنوں میں اپنی زبان اور اپنے کلچر کے بارے میں بعض سوالات یا بعض کمپلیکسز مسلسل پیدا ہوتے رہتے ہیں. یہ تقریباً 200-250 سال سے یہ سلسلہ جاری ہے. تو سب سے پہلے تو ہمیں اس بات کے بارے میں اپنا ذہن صاف کر لینا چاہیے کہ ہم ایک بہت بڑی تہذیب کے اور ایک بہت بڑی زبان کے وارث ہیں. اردو زبان نہ صرف یہ کہ بولنے والوں کی تعداد اس کی بہت زیادہ ہے بلکہ اس میں وہ عظیم ادب تخلیق ہوا جس کی جو اعتراف ہے وہ دنیا بھر میں ہوا. جیسے مثال کے طور پہ آپ جانتے ہیں کہ غالب کو پوری دنیا نے ایک عظیم شاعر کے طور پر تسلیم کیا، اقبال کو تسلیم کیا. تو یا اسی طرح ہمارے دوسرے جو بڑے لکھنے والے ہیں، خود مولانا روم کی طرف مغرب کی توجہ اقبال کی وجہ سے منعطف ہوئی. تو دوسری بات یہ ہے کہ ہماری زبان کوئی ایسی زبان نہیں ہے کہ جو 300 سال پہلے یا 400 سال پہلے مسلمانوں کے آنے کے بعد پیدا ہو گئی ہو. یہ وہ زبان ہے جس کی تاریخ کم از کم 3-3.5 ہزار سال پرانی ہے. زبان بنیادی طور پر ویکیبلری یا لغت کا نام نہیں ہوتی بلکہ یہ گرامر کا نام ہے، قواعد کا نام ہے. تو یہ قواعد ہمیشہ سے یہاں موجود رہے ہیں. تو صرف یہ ہوا کہ جب نئی کوئی قوم برِ صغیر میں داخل ہوئی تو ایک نئی تہذیب اپنے ساتھ لے کے آئی اور اس نئی تہذیب کی قوت سے یہ زبان مزید پھلی پھولی. تو آریاؤں کے آنے کے بعد اس کا ایک دور ہمیں نظر آتا ہے اور پھر مسلمانوں کے آنے کے بعد جو اس کا دور ہے وہ ایک بہت چمکدار دور ہے جس میں اس سے پہلے بھی ہمیں کبیر جیسے بڑے شاعر نظر آتے ہیں اور بعد میں تو یہ جو جدید دور آپ کو کہنا چاہیے اردو زبان کا جدید دور جو دکن سے شروع ہوا اور پھر دلی اور لکھنؤ سے ہوتا ہوا لاہور تک پہنچا اور اب ساری دنیا میں پھیل گیا. اب ساری
دنیا میں اردو تخلیق کرنے والے اور اردو زبان بولنے والے لوگ کروڑ ہا کی تعداد میں موجود ہیں۔ اردو کو مختلف زمانوں میں مختلف بطور زبان چیلنجز کا سامنا رہا ہے۔ پہلا چیلنج اسے 1857 کے بعد 1867 میں درپیش ہوا جب ہندی اردو تنازع شروع ہوا، اور یہ اگرچہ ظاہر ہے یہ زبان مسلمانوں کی زبان نہیں تھی، اردو زبان ہندوستان کے لوگوں کی زبان تھی، اور وہ کلچر جو ہندوستان کے لوگوں نے پیدا کیا تھا اس کی ریپریزنٹیٹیو تھی۔ یہ بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ زبانیں ہمیشہ کسی نہ کسی ثقافت کا اظہار ہوتی ہیں۔ جب کوئی ثقافت اتنی طاقتور ہو جاتی ہے کہ وہ اپنا اظہار کرنا چاہتی ہے تو زبان پیدا ہوتی ہے۔ تو اس لیے یہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے، مسلمانوں کی زبان نہیں تھی، یہ ہندوستانیوں کی زبان تھی۔ لیکن 1867 میں بنارس میں جب ہندی اور اردو کا ایک تنازع آغاز ہوا، یہ وہی تنازع ہے جس کے بعد سر سید احمد خان نے یعنی غم افسوس کا اظہار کیا، اور انہوں نے وہ معروف جو نظریہ ہے جسے ہم دو قومی نظریہ کہتے ہیں، وہ تو ظاہر ہے بنیادی طور پر سر سید احمد خان کا پیدا کردہ ہے۔ سر سید نے اس نظریے کو تخلیق کیا، اور وہ بھی بامر مجبوری، کیونکہ اس سے پہلے 1867 سے پہلے سر سید کی ساری تحریریں ہندوستانیوں کے لیے تھی، نہ کہ مسلمانوں کے لیے۔ لیکن 1867 کے بعد سر سید احمد خان کو احساس ہوا کہ مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان جو تفریق لڑاؤ اور حکومت کرو کی پالیسی کے نتیجے میں پیدا ہوئی ہے، وہ اب اتنی گہری ہو گئی ہے کہ جو ثقافتی اور تہذیبی اور لسانی تقسیم تک پہنچ گئی ہے۔ تو اس حوالے سے ہمارے اس زمانے کے جو بڑے لکھنے والے ہیں ان کی خدمات، جیسے علی گڑھ والے ہیں، اور علی گڑھ کے بعد مولوی عبدالحق کی بہت خدمات ہیں اس حوالے میں سے اردو زبان کی تحفظ کے لیے اور اس کی ترویج و اشاعت کے لیے اور اس کے پرانے متون کی دریافت اور اشاعت کے لیے۔ دوسرا دفعہ اسے مسئلہ ایوب خان کے دور میں پیش ہوا جب جو اردو کا رسم الخط تبدیل کرنے کی ایک تحریک شروع ہوئی، اور اردو زبان نے اور اردو زبان بولنے والوں نے اس کے خلاف اپنا جدوجہد کی۔ نتیجتاً سرکاری سطح پر وہ یہ بات تسلیم نہیں ہو سکی، اور جس کا ظاہر ہے زبان کو فائدہ ہوا، اس لیے کہ رسم الخط کسی بھی زبان کا بڑا سرمایہ ہوتا ہے، اس کے اندر اس میں ایک بڑا ادب موجود ہوتا ہے اور بڑا علم موجود ہوتا ہے۔ جب رسم الخط تبدیل ہوتا ہے تو پرانا علم سارا ضائع ہو جاتا ہے۔ جیسے ہم جانتے ہیں کہ ترکی کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ جب ترکوں نے اپنے رسم الخط کو رومنائز کیا تو اس کے بعد ان کا جو قدیم علمی سرمایہ تھا وہ ضائع ہو گیا۔ اور اب بھی ہمارے جو دوست ترک ہیں وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ وہ بوریوں میں بند جو ہے وہ سڑ رہا ہے اور ضائع ہو رہا ہے، اور اس تک یعنی اپنے ماضی تک ترکوں کی اس طرح رسائی نہیں رہی۔ ظاہر ہے جو علمی اور ادبی سرمایہ ہوتا ہے وہ ہمارا ایک طرح سے کولیکٹیو انکانشیس ہوتا ہے۔ ہمارا وجود مکمل نہیں ہوتا جب تک ہم اپنے ماضی سے جڑے ہوئے نہیں ہوتے۔ تو ماضی کا علم، خاص طور پہ ماضی کا ادب یعنی تخلیقی ادب کسی بھی قوم کی تخلیقی صلاحیتوں کا یا کسی بھی خطے میں رہنے والے انسانوں کی تخلیقی صلاحیتوں کا مظہر ہوتا ہے۔ تو یہاں سے آگے اردو کو ایک اور بڑا مسئلہ درپیش تھا، اور وہ تھا کہ اس کے سامنے ایک ایسی زبان کھڑی تھی جو جس کے بولنے والے اس پر حکومت کر چکے تھے، اور وقت کے ساتھ ساتھ
ہندوستان کے جتنے بھی حصے ہوئے 1947 میں یا 47 کے بعد بھی، تو ان تمام حصوں میں انگریزی زبان کو اولیت رہی۔ تو مسئلہ تھا ہماری زبان کے ساتھ، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ادیبوں نے خاص طور پر بڑا ادب مسلسل تخلیق کر کے اپنی زبان کو قائم رکھا، اور جو ان خطوں میں بولنے والے لوگ تھے وہ مسلسل اضافہ ہوتے رہے، اور نہ صرف یہاں اضافہ ہوتا، ان کی تعداد میں اضافہ ہوتا رہا، بلکہ وہ دنیا بھر میں جب نئی دنیا تشکیل پائی، جسے ہم جدیدیت کی دنیا کہتے ہیں یا جدید دنیا کہتے ہیں، تو دنیا میں باہر نکلے، یورپ کے بے شمار ملکوں میں گئے، امریکہ میں گئے، دوسرے خطوں میں کینیڈا وغیرہ میں، آسٹریلیا میں، ہر طرف وہ گئے اور اپنی زبان اور اپنی ثقافت اپنے ساتھ لے کے گئے۔ اب آپ لوگ جو امریکہ میں رہتے ہیں، آپ اس بات کو، اس حقیقت کو ہم سے بھی زیادہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ آپ دہائیوں سے وہاں رہنے کے باوجود اپنی زبان اور اپنی ثقافت سے جڑے ہوئے ہیں، کیونکہ آپ کے وجود کی ضمانت آپ کی زبان اور آپ کی ثقافت ہے۔ جب تک آپ کا وجود اپنی زبان کے ساتھ اور اپنی ثقافت کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اس وقت تک آپ ہیں، اور جس دن یہ تعلق ٹوٹ جائے گا اس دن سمجھے ہم نہیں ہیں۔ اب ایک موجودہ جو مسئلہ ہمارے سامنے ہے، جو آج ہمارا موضوع ہے، وہ سوشل میڈیا ہے۔ تو سوشل میڈیا کسی بھی زبان کے لیے یعنی فائدہ مند بھی ہو سکتا ہے اور اس کے لیے خطرے کا باعث بھی ہو سکتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جس دور میں ہم زندہ ہیں اسے گلوبلائزیشن کا دور کہتے ہیں، اور ایک گلوبل کلچر بنایا جا رہا ہے جس میں کچھ فیچرز ہیں، جیسے ہمارے اور وہ سارے فیچرز جو ہیں ان کی بنیاد سرمایہ پر ہے، سرمایہ داری نظام پر ہے۔ یعنی جیسے دیکھیں، آپ کے ہاں میک ڈونلڈز ہے تو اب انڈیا میں بھی ہے، پاکستان میں بھی ہے، بنگلہ دیش میں بھی ہے، آپ کے ہاں KFC ہے تو ہمارے یہاں ہمارے خطوں میں بھی آ گیا ہے۔ اسی طرح وہ تمام برانڈز جو آپ کا کرتے ہیں، پاکستان میں بھی ہم اور انڈیا میں بھی ہم وہی برانڈز استعمال کرتے ہیں۔ تو اس سے ایک تبدیل ہماری زندگی ویسی نہیں رہی جیسے پہلے کی زندگی اور اب کی زندگی میں بہت ہمیں زمین آسمان کا فرق نظر آ رہا ہے۔ خاص طور پر آپ جس نسل کے لوگ بیٹھے ہیں، جسے جنریشن ایکس کا جنریشن، جس نے دنیا کو سلو موشن میں تبدیل ہوتے ہوئے دیکھا ہے، کلچر کو سلو موشن میں تبدیل ہوتے ہوئے دیکھا ہے، زبان کو بالکل ایسے لگتا ہے جیسے انہوں نے اس کے ہر مرحلے کو تبدیل ہوتے ہوئے اس کا نظارہ کیا ہے، اسے دیکھا ہے، اور یہی وہ جنریشن ہے جو اس تمام ٹیکنالوجی کے ساتھ، تمام علم کے ساتھ چلتی رہی ہے اور آؤٹ آف ڈیٹ نہیں ہوئی۔ ہم ایک طرح سے وٹنس ہیں پرانی دنیا کو، یعنی جدیدیت کی دنیا کو ماں بعد جدیدیت کی دنیا میں بدلتے ہوئے دیکھنے۔ ماں بعد جدید جس دنیا کو کہا جا رہا ہے وہ دنیا سائبر ٹیکنالوجی پر وجود پذیر ہوئی ہے، جس کی وجہ سے، جس کا ایک فائدہ تو یہ ہے کہ آج ہم ایک دوسرے کو دیکھ بھی رہے ہیں اور ایک دوسرے سے باتیں بھی کر رہے ہیں، یہ بہت بڑا فائدہ ہے۔ اسی طرح اس کے یقیناً بہت سے فوائد ہیں، لیکن ظاہر ہے جہاں کچھ فوائد ہوتے ہیں نقصانات بھی ہوتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ بجلی جو ہے وہ بہت فائدہ مند چیز ہے، اس کے بغیر اب ہم زندہ رہنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے، لیکن بجلی کا ذرا سا بے احتیاطی سے استعمال کریں تو موت کا باعث بھی بن جاتی ہے۔ تو اسی طرح سوشل میڈیا، جہاں ہم اس سے بہت فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور اپنی زبان کی نشو و نما میں اس سے کام لے سکتے ہیں، وہاں ہمیں اس سے ظاہر ہے کچھ خطرات بھی لاحق ہیں۔ وہ خطرات مختلف نوعیت کے ہیں۔ جیسے پہلا خطرہ جو ہماری زبان کو لاحق ہے اس سے، وہ رسم الخط ہوا ہے۔ میں نے پہلے عرض کیا کہ رسم الخط بہت اہم اس لیے ہوتا ہے کہ اس کے اندر رسم الخط کے ذریعے سے ہم اپنے ماضی کو محفوظ رکھتے ہیں، ہم اپنی تہذیب کو محفوظ رکھتے ہیں، ہم اپنے اجتماعی لاشعور کو محفوظ رکھتے ہیں۔ جیسے ہی رسم الخط تبدیل ہوتا ہے
ہم اپنے وجود کے ان حصوں سے کٹ جاتے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہوا کہ ابتداً تو کوئی ایسے پروگرام نہیں تھے جو اردو ٹائپ کر سکتے ہوتے، اردو ٹائپ کا نظام ہی نہیں تھا، جس کی وجہ سے مجبوراً سب لوگوں کو رومن میں اردو لکھنا پڑی۔ لیکن اب حالات نسبتاً بہتر ہیں، اب ظاہر ہے ہماری جتنی بھی ڈیوائسز ہیں ان میں یہ آپشن موجود ہے کہ ہم اردو کے ذریعے سے لکھ سکتے ہیں، اگرچہ ہمیں ابھی ذرا مشکل لگتا ہے اردو میں ٹائپ کرنا، اس لیے کہ ہمارے ہاتھ اب عادی ہو چکے ہیں رومن میں اردو ٹائپ کرنے کے۔ لیکن اگر ہم اپنی زبان سے محبت کرتے ہیں، ظاہر ہے ہر آدمی اپنی زبان سے محبت کرتا ہے کیونکہ وہ اس زبان کے ذریعے اپنے وجود کو سمجھتا بھی ہے، جانتا بھی ہے اور اس کا اظہار بھی کرتا ہے، تو اس پہ ہمارے لیے اب یہ یعنی ایک طرح سے ہمارا فرض ہے کہ ہم مشکل کریں۔ ابتدا میں ہمیں مشکل ہوگی، لیکن جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ جناب لکھنا چاہتے ہیں اور جیم اور نون لکھتے ہیں تو جناب خود بہت لکھا ہوا آ جاتا ہے، تو بعد میں یہ آسانیاں ہم سب کو حاصل ہیں، تو یہ مشکل ہمیں ایک دفعہ تو کرنی پڑے گی۔ زبان کو اس وقت درپیش ہے وہ رسم الخط کا ہے، اور وہ سب لوگ جو اس پروگرام میں شامل ہیں یا اس پروگرام کو بعد میں کہیں دیکھیں گے، میں سمجھتا ہوں کہ اور ہم سب جو موجود ہیں ہمیں بھی آگے یہ بات کرنی چاہیے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ کوشش کرنی چاہیے کہ اردو کے رسم الخط کو محفوظ کریں، اور یہ اگر کوئی مشکل بھی ہمیں پیش آتی ہے تو اس مشکل سے گزریں۔ دوسرا مسئلہ ایک اور تھا کہ سوشل میڈیا پہ ہمیں مکمل عبارت لکھنے میں مشکل پیش آتی ہے، نتیجتاً ایک اور ہمارے سامنے مسئلہ کھڑا ہوا کہ ہم اس کو یعنی اپنے ہم نے جملے کم کیے، جس کے نتیجے میں ہماری زبان کی جو خوبصورتیاں جو کسی بھی زبان کی ہوتی ہیں، ہماری ہی زبان کی نہیں، دنیا کی ہر زبان کی خوبصورتی اس میں ہوتی ہے، اور اس جیسے محاورہ ہے اور روزمرہ ہے، یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو کسی زبان کا تخلیقی تجربہ ہوتی ہیں، اور یہ ایک دن میں نہیں بنتی، ان کو بننے میں صدیاں لگتی ہیں۔ تو اب جب ہم سوشل میڈیا پر لکھی جانے والی زبان پڑھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ وہ محاورے اور روزمرہ سے محروم زبان، یعنی ہم نے اپنی زبان کی تخلیقی قوت کو ضائع کرنا شروع کر دیا ہے۔ یہ میں سمجھتا ہوں رسم الخط سے بھی زیادہ بڑا مسئلہ ہمارے لیے ہے کہ سوشل میڈیا، اب جیسے ہم جانتے ہیں کہ پرانے زمانے میں جب ہم ایک دوسرے سے کو اپنا حال احوال بتانا چاہتے تھے یا ایک دوسرے سے اظہار محبت کرنا چاہتے تھے تو ہم خط لکھتے تھے، تو ہم میں سے شاید جتنے بھی بیٹھے ہیں انہوں نے یقیناً اپنی لڑکپن اور جوانی میں خطوط لکھے ہیں، لیکن اب آپ سوچیں کہ آپ کو آخری خط لکھے ہوئے کتنا زمانہ گزر گیا ہے تو آپ کو شاید یاد بھی نہیں آئے گا۔ تو خط جو ہے وہ ہماری زندگی سے نکل گیا۔ خط جو ہے وہ ہم سوچتے تھے، اور زبان دیکھیں ہمارے دماغ کی جو ورکنگ ہے زبان کے ذریعے سے ہم دیکھتے ہیں۔ ایک بات ہم نے عموماً آپ نے دیکھی ہوگی کہ اردو زبان بولنے والے خطوں میں جدید سائنسی علوم پیدا نہیں ہو رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم علوم وہ انگریزی میں پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم اس کے امتحان بھی انگریزی میں دیتے ہیں، پھر اس کے ریسرچ پیپر بھی ہم انگریزی میں لکھتے ہیں۔ اب ہمارا دماغ وہ جو ایک ورکنگ کی حد تک تو یہ کام کر لیتا ہے، لیکن تخلیق کی حد پہ جا کے ناکام ہو جاتا ہے۔ ایک لمحے کے لیے آپ غور کریں کہ دنیا کی کون سا قوم ہے جس نے کسی دوسرے کی زبان میں علم تخلیق کیا ہو، تو آپ کو کوئی مثال نہیں ملے گی، اس لیے کہ انسانی دماغ کے کام کرنے کا طریقہ ہی یہ ہے کہ وہ زبان کے ذریعے سے سوچتا ہے، یعنی زبان صرف اظہار کا ذریعہ نہیں ہے بلکہ ہمارے دماغ کے سوچنے کا طریقہ کار بھی زبان وضع کرتی ہے۔ بات خوب۔ تو جتنا ہم اپنی زبان سے دور ہوتے جاتے ہیں
اتنا ہم نئے علم کی تخلیق سے دور ہوتے جاتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ ہماری زبان، ایک اچھی بات تو یہ ہے کہ آج بھی اس میں بہت اعلیٰ درجے کی شاعری اور بہت اعلیٰ درجے کا فکشن تخلیق ہو رہا ہے۔ کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ ہمارے پاس فکشن کا ایک بڑا ذخیرہ اردو میں موجود ہے، خود ہمارے اپنے اردو لکھنے والوں کا، اور دوسری زبانوں میں جنہوں نے لکھا ان کو ہم نے اردو میں کے قالب میں ڈھال لیا۔ تو ہمارے پاس اتنا ذخیرہ اردو میں عظیم فکشن کا موجود ہے کہ جس کو پڑھنے کے بعد ہم اس ذہنی سطح پر پہنچ جاتے ہیں کہ ہمارے ہاں مرزا عطر بیگ جیسے اور شمس امان فاروقی جیسے یہ بالکل 21ویں صدی کے ناول نگار ہیں جنہوں نے لکھا، اور بہت سارے ہیں، تو یا اسی طرح شاعری بھی۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ زبان کی وجہ سے یہ تکلیف ہو رہا ہے۔ اگر فرض کریں ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے، ہماری آئندہ نسلیں سائنسی علم تخلیق کریں، فزکس، کیمسٹری، بایولوجی میں، جینیٹکس میں اور انجینئرنگ میں نئی نظریات پیش کریں، نیا علم تخلیق کریں، تو پھر سب سے پہلے ہمیں انہیں پرانا علم جو اب سے پہلے کا یہ علم ہے وہ اردو میں منتقل کر کے دینا ہوگا، تاکہ اسے اردو میں پڑھیں اور پھر ان کے دماغ میں نئے نظریات اور نئے تصورات پیدا ہوں۔ زبان اتنی زیادہ اہم ہوتی ہے کہ اگر آپ زبان سے کٹ جائیں تو گویا آپ علم سے کٹ جاتے ہیں، گویا آپ زندگی سے کٹ جاتے ہیں، اور سب سے زیادہ خود اپنے ہی وجود سے کٹ جاتے ہیں۔ تو اب یہ دوسرا مسئلہ تھا ہمارے سامنے زبان کے حوالے سے۔ دوسرا آپ نے ایک اور بات غور سے دیکھی ہوگی، مجھ سے زیادہ آپ آگاہ ہیں، کہ اب ہم اپنی عبارت کو مختصر کرنے میں، یعنی کم لفظوں میں زیادہ بات کہنے کے لیے ہم نے بعض لفظوں کے مخففات بنا لیے ہیں۔ تو پورا لفظ لکھنے کی بجائے، یہ نئے زمانے کا ٹرینڈ ہے کہ ہم پورا لفظ لکھنے کی بجائے اس کا مخفف لکھ دیتے ہیں۔ تو اس کی وجہ سے اب ظاہر ہے لفظ کی شکل ہماری نظروں سے اور ہمارے وجود سے ختم ہوتی جاتی ہے، اور ایک وقت آتا ہے کہ ہم اسے بھول ہی جاتے ہیں۔ ایک وقت وہ آئے گا جب ہم یاد کریں گے کہ فلاں لفظ کیسے لکھا جاتا تھا، تو ہمیں یاد نہیں آئے گا، کیونکہ ہم اس مخفف میں لکھنے کے اتنے عادی ہو چکے ہوں گے اس وقت۔ تو ایک بڑا مسئلہ اردو زبان کے حوالے سے یہ بھی ہے کہ ہم اب مخففات میں سوچتے ہیں، اور پوری زبان اور پورے لفظ کے ساتھ ہمارا تعلق کم سے کم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو ایک اور چیز آپ نے دیکھی ہوگی کہ اب ہم کسی سے اظہار محبت کرنا ہو تو ہم دل کا نشان، جو ایموجیز جو بنی ہوئی ہیں وہ ہم بھیج دیتے ہیں، یا اس طرح کی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بے شمار سائنز ہیں جو پہلے جب ہم ان جذبات اور احساسات کا اظہار کرتے تھے تو پورا ایک جملہ کہتے تھے۔ اب آپ سوچئے اس جملے کا جو اثر ہوتا ہوگا، یعنی میں اگر آپ سے کہوں کہ وکیل انصاری صاحب مجھے آپ سے بہت محبت ہے، اس کی بجائے میں آپ کو ایک وہ دل کا نشان بنا کے بھیج دوں، دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ تو گویا وہ اب یہ سائنس زبان کی جگہ لیتے جا رہے ہیں۔ اب یعنی آپ سمجھیں کہ ہمارے جذبات و احساسات کو ہماری زندگی سے کاٹتے جا رہے ہیں، نکالتے جا رہے ہیں، کیونکہ ہم وہ محسوس کر ہی نہیں سکتے جو لفظوں کے ذریعے سے ہم محسوس کر سکتے ہیں۔ تو سوشل میڈیا سے زبان کو ایک یہ مسئلہ بھی درپیش ہوا، یا خطرہ آپ سمجھیں کہ درپیش ہوا۔ یہ بات ہم بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ دنیا میں اب تک سوشل میڈیا کی وجہ سے ظاہر گلوبلائزیشن کی بنیاد یا اساس جو ہے وہ سوشل میڈیا پر ہے، یا انفارمیشن ٹیکنالوجی پر، یا سائبر ٹیکنالوجی پر ہے۔ تو اس کے نتیجے میں ہمیں، آپ کو معلوم ہے کہ دنیا سے اب تک سینکڑوں زبانیں نابود ہو چکی ہیں، نیز تو نابود ہو چکی ہیں، وہ اب ان کا وجود دنیا میں باقی نہیں رہا ہے۔ اردو زبان کو یہ خطرہ ابھی درپیش نہیں ہے، کیونکہ اردو بولنے والی جو لوگ ہیں وہ تعداد میں اتنے زیادہ ہیں کہ ان کو ختم ہونے کا کوئی ہمیں امکان نظر نہیں آتا۔ لیکن یہ چیزیں جو ہماری زندگی میں آتی جا رہی ہیں، اس کی وجہ سے بہرحال ہمیں ہوشیار رہنا چاہیے۔ اب دیکھیں
علم تخلیق نہ کرنے کا ایک نقصان کیا ہوا؟ اس کا ایک نقصان یہ ہوا کہ ہماری زبان میں سینکڑوں لفظ ایسے آ گئے ہیں جو ہماری زبان کے نہیں ہیں، جیسے خود یہ موبائل فون یا ماؤس یا اس طرح کی بے شمار جو اس ٹیکنالوجی سے وابستہ لفظیات ہے، ہم مجبور ہیں کہ ہم وہی لفظ استعمال کریں۔ اور اب آپ دیکھیں ایک اور نیا سلسلہ شروع ہو گیا ہے، نئے محاورے بننے شروع ہو گئے ہیں، جیسے ریسیو کرنا، سینڈ کرنا، میل کرنا وغیرہ وغیرہ۔ یہ ایک ہمارے ناول نگار ہیں مرزا عطر بیگ، انہوں نے ایک ناول لکھا ہے 0 سے 1 تک، وہ سارا سائبر ٹیکنالوجی کی زبان میں ہے۔ آپ دیکھنا چاہیں کہ وہ کتنے لاتعداد محاورے ہیں، سینکڑوں محاورے نئے بن گئے ہیں۔ اچھا یہ کوئی بری بات نہیں ہے، ظاہر ہے اس سے زبان ثروت مند ہی ہوتی ہے، جب زبان میں زیادہ سے زیادہ الفاظ آتے ہیں یا مختلف زبانوں کے الفاظ آتے ہیں، اس سے زبان ثروت مند ہوتی ہے۔ سب سے زیادہ بڑی ثروت مند زبان تو ہم جانتے ہیں انگریزی ہے، اس لیے کہ یہ دنیا کے بے شمار تقریباً سارے ہی خطوں میں گئی اور ہر خطے کی ثقافت سے ان کی لفظیات لے کے آئی۔ تو اب اگر آپ انگریزی کی بڑی کوئی ڈکشنری کھول کے آکسفورڈ کی نکال کے دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ وہاں آپ کو سینکڑوں زبانوں کے الفاظ ملے۔ تو اس لیے یہ اتنی گھبرانے والی بات ہے۔ اب یہ مسائل تو ہمارے سامنے ہیں۔ دوسرا اچھا اور یہ ہوا کہ جیسے ویسے تو سوشل میڈیا کو کہنا چاہیے کہ یہ ایک عالمی ہائیڈ پارک ہے، جہاں تحریر و تقریر کی ایبسلیوٹ آزادی، مطلق آزادی ہے، کسی کو کوئی روکنے والا نہیں، جو مرضی کہہ دے اس کو کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ یہ بھی اچھی بات ہے، لیکن یہ کوئی بھی اچھی بات اس وقت اچھی ہوتی ہے جب وہ کسی حد کے اندر ہوتی ہے، کسی دائرے کے اندر ہوتی ہے۔ جیسے وہ دائرے سے باہر نکلتی ہے اس میں خابیاں اور خرابیاں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو اب سوشل میڈیا کو دوسری وہ بات ہے جو آپ نے وکیل انصاری صاحب نے شروع میں کی کہ ہماری زندگی اب اس کے پابند ہو کر رہ گئی۔ آپ یعنی ایسی ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے سب کے گھروں میں جب ہم اکٹھے بھی بیٹھے ہوتے ہیں تو ہر آدمی اپنے اپنے فون پہ مصروف ہوتا ہے، ہم یعنی پاس بیٹھ کے بھی پاس نہیں بیٹھے ہوتے۔ یہ ٹھیک ہے کہ اس نے فاصلے گھٹا دیے ہیں، میں اب آپ سب دوست جو امریکہ میں بیٹھے ہیں ان سے میرا رابطہ ممکن ہو گیا ہے، بلکہ ایسا بھی ہم سب کا تجربہ ہوگا کہ ہمارے بعض گم شدہ دوست جو 2 دہائیوں سے 3 دہائیوں سے گم تھے، فیس بک کے ذریعے سے انہوں نے ہمیں اور ہم نے انہیں تلاش کیا اور ہمارے رابطے بحال ہوئے۔ لیکن کتنی عجیب بات ہے کہ سینکڑوں ہزاروں میل کے فاصلے تو کم ہو گئے لیکن ساتھ بیٹھے ہوئے فاصلے زیادہ ہو گئے۔ تو یہ ایک چیز بھی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں ابھی اس کو استعمال کرنے کا طریقہ نہیں آیا، کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اسے ہر وقت اپنے ہاتھ میں نہیں رکھنا ہے، اس کو کبھی اپنی دراز میں بھی رکھ دینا ہے، دراز میں رکھ کے اپنے بچوں سے، اپنے بہن بھائیوں سے، اپنے دوستوں سے ملنا ہے، ان سے اظہار محبت کرنا ہے، ان سے زندگی کے بارے میں نظریات کا تبادلہ کرنا ہے۔ یہ ساری چیزیں اس کی وجہ سے یہ بڑی ایک پیراڈاکس ہے کہ ہزاروں میل کے فاصلے اس نے ختم کر دیے اور 2 فٹ کا فاصلہ ہزاروں میل پر پھیلا دیے اس نے۔ تو ایک تو ہمیں یہ کرنا ہوگا کہ اس کے لیے ہمیں ایک طریقہ کار سوچنا ہوگا من حیث القوم، من حیث المجموع، من حیث الانسانیت، کہ ہم اس کو منیمائز کریں اور ضرورت کے تحت استعمال کریں، غیر ضروری استعمال نہ کریں، خاص طور پہ اپنے بچوں کے لیے۔ آپ دیکھتے ہوں گے کہ بچہ اب جب بیٹھنے کے قابل ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کے ہاتھ میں فون دے دیا جاتا ہے۔ تو وہ فون اس لیے دے، بچہ روتا ہے اس کو جناب کوئی کارٹون لگا کے اس کے ہاتھ میں پکڑا دیتے ہیں کہ بچہ بزی رہے۔ بچہ تو بزی ہو جاتا ہے لیکن وہ اتنا بزی ہوتا ہے کہ پھر بعد میں وہ اس سے باہر ہی نہیں نکلتا۔ تو ہمیں کچھ اپنا
طریقہ زندگی بدلنا ہوگا، ورنہ یہ سوشل میڈیا بجائے اس کے کہ ہم استعمال کریں تو ہم سوشل میڈیا کے غلام ہوتے جا رہے ہیں. اور ظاہر ہے آپ جانتے ہیں کہ اس وقت دنیا میں جو سوچنے والی سائنس اور ٹیکنالوجی کی دنیا، وہاں یہ جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی ہمارے اوپر سپریمیسی ہے، اس کے حوالے سے ایک تشویش پائی جاتی ہے اور اس پر جو ہے کام کیا جا رہا ہے. تو ایک سطح سماجی سطح پر ہے کہ ہم اپنی سماجی زندگی میں اس کو اپنے بچوں کو بھی استعمال سکھائیں کہ اس کو کتنا استعمال کرنا ہے اور کتنا استعمال نہیں کرنا. ہمیں ایک نارمل انسانی اور وجودی زندگی بھی گزارنی ہے، صرف سوشل میڈیا کا اسیر ہو کے نہیں رہ جانا. دوسرا یہ کہ اس سے بچنے کے بہت سارے ہیں، ظاہر ہے آپ لوگ مجھ سے بھی زیادہ ان چیزوں کو سمجھتے ہیں. مجھے جو بات سمجھ آئی تھی وہ یہ تھی کہ میں نے اپنے بچوں کو کہانیاں، یا جب اسکول میں چھوٹے تھے اس وقت ان کو سینکڑوں کتابیں کہانیوں کی میں نے پڑھوائی، تو ان کا کتاب سے ایک رابطہ قائم کیا. اب آپ جانتے ہیں کہ بچہ جو ہے وہ اسے کتاب کا کہیں تو وہ کہتا ہے نہیں میں گوگل سے لے لوں گا کتاب. تو اب ظاہر اس میں ذہنی مسائل کے ساتھ ساتھ ہمارے جسمانی مسائل بھی ہیں کہ یہ ہماری نگاہ پہ اثر انداز ہوتی ہے، اس سے جو ریڈیشن خارج ہوتی ہے وہ ہمارے جسمانی نظام پر اثر انداز ہوتی ہے. تو اس سے ہمیں ان کو ڈائیورٹ کرنا ہوگا ان کی توجہ کے، اور ان کی زندگی میں کچھ چیزیں ایسی آئیں، اور خود ہماری زندگی میں ہمیں خود بھی اپنے آپ کو پابند کرنا ہوگا. یہ ظاہر ہے ایک رنگین دنیا ہے، ایک مزیدار دنیا ہے، اس میں جب ہم داخل ہوتے ہیں تو اس سے باہر نکلنے کو ہمارا دل نہیں چاہتا، لیکن ہمیں خود پر بھی پابندیاں عائد کرنی پڑیں گی اور اپنے بچوں پر بھی انہیں بھی یعنی موٹیویٹ کرنا پڑے گا. ظاہر ہے اب جس دنیا میں رہتے ہیں وہاں پابند کرنا تو مشکل ہے، لیکن ہم موٹیویٹ ضرور کر سکتے ہیں کہ وہ اس کا ایک حد میں رہتے ہوئے استعمال کریں اور کتاب کے ساتھ اپنا ربط کو استوار کریں. آپ ہمارے یہاں پاکستان میں تو ایک عام ہمارا تجربہ ہے کہ کسی پرائمری اسکول کے بچے سے یا مڈل یا ہائی اسکول کے بچے سے اگر آپ آج سے 8-10 سال پہلے تو ہم پوچھتے تھے کہ بیٹا کون سا مضمون آپ کو سب سے مشکل لگتا ہے، تو وہ کہتے تھے اردو ہے. اب ہم پوچھتے نہیں ہیں، ہم اسے بتاتے ہیں کہ آپ کو سب سے مشکل اردو لگتا ہے نا، اور ہمیشہ جواب 100% یہی ہوتا ہے کہ ہاں اردو لگتا ہے. تو یہ ایک بڑی تشویشناک بات ہے. اس میں کچھ کافی حد تک عمل دخل سوشل میڈیا کا بھی ہے کہ ہم کتاب سے دور ہو گئے، زبان سے دور ہو گئے، اور حتیٰ کہ آپ سب وہ لوگ جو پاکستان سے باہر رہتے ہیں اردو بول یا انڈیا سے باہر رہتے ہیں اردو بولنے والے کلچر سے دور ہیں، ان کے بچوں کے لیے تو اور زیادہ مسائل ہیں اور زیادہ مشکلات. تو اس کے لیے ظاہر ہے یہ ایک ہمارے لیے سوچنے کی بات ہے، ہمارے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے کہ ہم غور کریں کہ کیسے ہم اپنی زبان کو محفوظ رکھ سکتے ہیں، یعنی ہم اپنے وجود کو کیسے محفوظ رکھ سکتے ہیں. بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت. بہت خوب، بہت خوب، ماشاءاللہ. بہت ہی آپ نے دونوں رخ بتا دیے. مطلب سوشل میڈیا ایک ایسی تلوار ہے جس کے دونوں طرف بہت تیز دھار کی چیزیں ہیں. بہت شکریہ. اور اس میں خاص طور پہ تاریخ کے تناظر میں 1867 میں اردو اور ہندی کا یقین طور پہ ہمارے چند دوست جو یہاں بیٹھے ہیں سوالات ہیں، اور وہ سوالات بھی آپ سے پوچھیں گے کلیئر ہو جائے. تو اس سے پہلے کوئی سوال اگر پوچھنا چاہے تو ذرا سا ہاتھ اٹھائے، بتا دیں. اس میں واقعی ایک ایسا ہے، میں ضرور اس میں چند سوالات پوچھوں گا، لیکن آپ میں سے اگر کوئی سوال پوچھنا چاہے تو یہ حاضر ہے. اینی ون، راجیش صاحب. ٹھیک ہے، میرے خیال میں تو کافی ساری چیزیں ہیں وہ تو کلیئر ہو چکی ہیں. بس میں صرف اتنا ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جس طریقے سے اب سوشل میڈیا کو ہم روک تو نہیں سکتے، اس کا ہمیں جلد یا بدیر عادی تو ہونا ہی ہونا ہے. تو اس کے لیے تھوڑی سی رہنمائی فرما دیں کہ ہم کس طریقے سے یہ جو نئی چیزیں آ رہی ہیں ان کو ہم کس طریقے سے مینج کر سکتے ہیں،
جس کی وجہ سے چونکہ اب ہم نے رہنا تو اسی سسٹم کے ساتھ ہی ہے. تو آپ نے بہت اچھی بات کی، موٹیویشن کی، کہ ہم اپنے بچوں کو موٹیویٹ کر سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمیں کچھ ایسا لائے عمل بھی ہمارے پاس ہونا چاہیے کہ جس میں ہم اس میں رہ کر جو کچھ زبان و ادب کے لیے کر سکتے ہیں اس کے لیے بھی تھوڑی بہت رہنمائی ہو جائے. دیکھیے جناب، ایک تو بات یہ کہ ہم آپ جانتے ہیں کہ جو بچے کی عمر کے پہلے 6 مہینے ہوتے ہیں وہ شخصیت سازی میں بڑے اہم ہوتے ہیں. تو ہمیں بالکل بڑے شعور کے ساتھ یہ بات سوچنی چاہیے کہ جو بچے کم عمر ہوتے ہیں، یعنی 2 4 5 سال کے، ان کو ہمیں فون نہیں دینا، کیونکہ اس وقت ہم یہ کر سکتے ہیں. جب وہ اسکول جانے کے قابل ہو جاتے ہیں، اسکول جانے لگتے ہیں، تو پھر وہ ہمارے لیے ممکن نہیں رہتا انہیں اس سے دور رکھنا. لیکن وہ جو ان کی لاشعور میں فون کے ساتھ ایک تعلق میں قائم ہوتا ہے، وہ اس عمر میں ہوتا ہے، کچی عمر. نمبر 1 تو یہ ہے. نمبر 2 یہ کہ ہم ان کو ان کے ساتھ وقت گزارنا چاہیے. ہمیں بچوں کے ساتھ ضرور وقت گزارنا چاہیے اور انہیں اپنے کلچر سے، کہانیوں کے ذریعے سے. دیکھیں، تبلیغ جو ہے کبھی اثر انداز نہیں ہوئی. ہمیشہ جو ہے، یا آپ کا کردار آپ جیسے ہوں گے آپ کے بچے ویسے بنیں گے. اور دوسرا، کہانیاں سب سے طاقتور ذریعہ کہانی ہے. کہانی جو ہے انسانی وجود کی خواہش ہے، آرزو ہے، اس لیے ہر بچہ کہانی ہے. اب وہ کہانیاں جب آپ انہیں اردو میں سنائیں گے، ہمارے یعنی جو کہانی ہم نے پڑھی، داستان امیر، مجھے یاد ہے ہمارے بچپن میں داستان امیر حمزہ کے سمپلیفائڈ ایڈیشن چھپا کرتے تھے بچوں کے لیے. میرے وجود سے میں نے یہ اسکول کی عمر میں یعنی پڑھنا شروع کی. آج تک اس کی رومانس ختم نہیں ہوا. تو نتیجہ یہ ہے کہ جب سنگ بیل نے وہ 11,000 صفحات پر مشتمل طلسم ہوش ربا چھاپی تو وہ میں نے ساری پڑھ لی. اس لیے کہ وہ میرا وجود مانگ رہا تھا، تقاضا کر رہا تھا. وہ میرے بچپن کا نوسٹیلجیا تھا اور ایک رومانس تھا. تو ہم ان کو ان کے اندر اپنی زبان کا رومانس، ابھی دیکھیں اب دنیا میں برانڈ کون سی چیز بنتی ہے جس کا رومانس ڈیولپ کر دیا جاتا ہے. جب وہ رومانس ڈیولپ کرتے ہیں اشتہارات کے ذریعے، بڑے بڑے اٹریکٹیو اشتہارات ہوتے ہیں جو ہمارے اندر ان چیزوں کا رومانس ڈیولپ کرتے ہیں. تو ہم اپنے بچوں کو، ہم اتنے ایسے نہیں ہیں کہ ہم اپنے بچوں میں یہ رومانس اپنی زبان کا، اپنے کلچر کا، اپنی زبان کا پیدا کر سکیں. یقیناً ہم کر سکتے ہیں. جب ایک دفعہ ہم نے وہ رومانس ان کے اندر پیدا کر دیا پھر وہ نہیں نکلیں گے ساتھ. جی اعجاز الدین بھٹی صاحب. اور جی ماشاءاللہ بڑی اچھی گفتگو ہو رہی ہے اور بہت کچھ سیکھنے کو بھی مل رہا ہے. لیکن ایک میرا یہ سوال ہے کہ اگر ہم لوگ اپنے بچوں کو، جیسے کہ ہم لوگ پنجاب میں رہتے ہیں اور یا ہم لوگ اگر بچوں کو پنجابی سکھاتے ہیں یا اردو سکھاتے ہیں، تو میرا خیال ہے گھر میں، جیسے پروفیسر صاحب نے کہا کہ پہلے ہم اپنے جب بچے اسکول چلے جاتے ہیں تب تو وہ انگلش بھی سیکھ لیں گے، اردو بھی سیکھ لیں گے، لیکن اپنے گھروں میں ہم نے وہی زبان سکھانی چاہیے جو والدین بولتے ہیں. تو کیا یہ صحیح ہے کہ ہم اپنے بچوں کو وہی مادری زبان سکھائیں پہلے؟ دیکھیے، ایک بات تو یہ ہے کہ پنجابی اور اردو دو مختلف زبانیں نہیں ہیں، یہ ایک ہی زبان ہے. آپ نے حافظ محمود شیرانی صاحب کی مشہور تھیوری پڑھی ہوگی، پنجاب میں اردو، پھر ہاشمی صاحب کی دکن میں اردو، تو اسی طرح پنجاب سندھ میں اردو. یہ نظریے جتنے بھی تھے، اب آہستہ آہستہ ہم پر جو ہمارے علماء زبان ہیں انہوں نے ہمیں بتایا یہ برِ صغیر کی مقامی زبانیں ہیں ساری. صرف پنجابی میں اور اردو میں صرف ایک فرق ہے کہ اس میں یہ ذرا نشو نما پا گئی، اس میں عربی، فارسی، ترکی اور دنیا بھر کی زبانوں کی جو قوت ہے وہ شامل ہو گئی. تو اس لیے آپ انہیں پنجابی سکھائیں تو وہ اردو خود ہی سیکھ لیں گے، آپ انہیں اردو سکھائیں گے وہ پنجابی خود ہی سیکھ لیں گے. ان زبانوں میں کوئی فرق نہیں ہے. جو بھی زبان ہے ان کے لیے، یہ دونوں زبانیں ان کے لیے مادری زبان کی حیثیت رکھتی ہیں. اور آپ کو معلوم ہے کہ پچھلے 150 سال میں سب سے زیادہ اردو کی نشو نما میں پنجاب کا ہی حصہ ہے. یہاں کے لوگوں نے اپنی زبان ترک کر کے اردو کو اختیار کیا. جی قانع ادا آپ کچھ صاحب بہت شکریہ، بہت اچھی باتیں آپ نے کی.
میرا ایک سوال ہے، چونکہ ہم لوگ تو اب امریکہ اور یورپ میں رہ رہے ہیں. پاکستان میں تو ہم جو کچھ کر سکتے تھے ہم نے کر دیا، بچوں کو جوان کیا، وہ تو پوری روایات کے ساتھ یہاں پہ. اب آگے ہمارے گرینڈ چلڈرن ہیں. اب میں نے جو پرسنل فیل کیا ہے، میری گرینڈ ڈاٹر کو میں نے بڑی کوشش کی 6 سال کی وہ، کہ میں اسے کوئی کہانیاں، جس آپ کہہ رہے ہیں نا کہانیوں کے ذریعے آپ اپنی لینگویج جو اپنی زبان سکھائیں، تو وہ میں سٹوریز شروع کرتی ہوں. مجھے خود بھی ہنسی آ جاتی تھی اس کو سناتے ہوئے کہ اس کے پلے کچھ بھی نہیں پڑتا. وہ کہانیاں ہی ہماری ڈفرینٹ ہیں، یہاں کا ماحول بالکل ڈفرینٹ ہے. وہ بچے کچھ اور سننا چاہتے ہیں اور شی جسٹ لاف، وہ ہنس پڑتی ہے اور پھر کہتی ہے اوکے another story. تو ہم یہاں پہ بہت کنفیوز ہیں کیونکہ بچے اسکول جاتے ہیں. بہت اچھا اسکول سوال. کی وجہ سے ہمارا کام جو ہے نا یہاں پہ بہت مشکل ہے. بہت اچھا سوال. بہت یہ اچھا. ہے کہ نہیں وکیل صاحب؟ بہت اچھا سوال. پرسنلی میں اب کر رہی ہوں نا یہ چیز، تو بہت اچھا. بچے بیچارے ڈسکریج نہیں کرتے مجھے گرینڈ ماں کو، لیکن دے جسٹ لاف. کاناڈا ہم سب لوگ اس سہنے سے گزر رہے ہیں. بہت اچھا سوال کیا. کہاں پہ یہ بہت مشکل کام ہے، ہمیں کوئی یہاں کا طریقہ بتائیں. یہ آپ نے بڑی وجہ بات کی ہے کہ اب جس دنیا میں ہم رہتے ہیں، میں نے جیسے آپ کو کہا کہ یہ پوسٹ ماڈرن دنیا ہے. ہمارے بچوں کی ذہن جو ہے وہ ماڈرن نہیں ہے، یہ پوسٹ ماڈرن ہے. اب تو ایکچوئل پوسٹ ماڈرن ملک میں رہ رہی ہے نا، تو اب ان کے لیے واقعی جس کلچر میں وہ رہے نہیں ہیں، اس کلچر کی باتیں ان کے لیے یعنی سمجھ میں آنے والی نہیں ہے. اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہمارے جو ادیب ہیں، یہ فرض ادب کا پھر ہے. ہم نے ویسے اردو زبان میں ایک کمی میں نے بھی محسوس کی ہے کہ ہم نے بچوں کو نظر انداز کیا. سب سے کم اردو میں بچوں کا ادب. ہمیں نئی کہانیاں لکھنی چاہیے تھیں، ایسی کہانیاں جن سے اس دنیا کے بچے، اس پوسٹ ماڈرن دنیا میں رہنے والے بچے دلچسپی لیتے ہوں کہ کم از کم وہ زبان کے ذریعے تو کلچر سے اٹیچ ہو ہی سکتے ہیں نا. کہانیاں نہیں ہوں، زبان تو وہی ہے پرانی، تو وہ زبان ہر لفظ جو ہے اس کا ایک کلچرل پس منظر ہوتا ہے، تو وہ پس منظر تو ان تک پہنچے گا، ان کے وجود میں اترے گا. تو یہ ظاہر ہے اب اس وقت تو ہم لوگ جو وہی بیٹھے ہوئے ہیں جو ادب تخلیق کرنے والے، ادب لکھنے والے ہیں، تو ہم یہ سمجھ لیں کہ یہ آپ نے جو یہ سوال کیا ہے دراصل ہمیں سب کو متوجہ کیا ہے کہ ہم سب کو بچوں کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. ان کے لیے نئی کہانیاں لکھنی چاہیے، ان کے لیے نئی شاعری بھی لکھنی چاہیے، ایسی شاعری جو وہ انہیں سمجھ آ سکے اور ان کی دنیا کے مطابق. بہت خوب، بہت خوب. جی فوزیہ، آپ نے ہاتھ اٹھایا تھا. فوزیہ چغتائی صاحبہ ہماری ماشاءاللہ بہت ہی پیاری شخصیت ہیں، سیاسی شخصیت ہیں، تعلق بروکلین سے. جی فوزیہ، آپ کا سوال. السلام علیکم پروفیسر صاحب، ویلکم. بہت عرصے بعد میں نے آپ کو دیکھا اور شکریہ آپ سب لوگوں کا کہ ان سے یہاں پر بھی میری ملاقات ہوئی. جو امپورٹنٹ بات، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم لوگ یہاں بیٹھے ہیں اور ہم لوگ اپنی کلچر سے، اپنی زبان سے جڑے ہوئے ہیں. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں پاکستان میں ہی تھی بچپن سے. والدہ نے، چونکہ ہم لوگ اسکولنگ کے لیے جاتے تھے تو اردو ہی ہمیں سکھایا گھر میں. حالانکہ سارے لوگ آپس میں پنجابی میں بات کرتے تھے، اور میں بھی جب گھر سے باہر رہی، اسکولنگ کی، جابس میں چلی گئی. میرے فادر، میں فرسٹ ایئر میں تھی جب بابا کی ڈیتھ ہوئی، تو میں نے ٹریول ایجنسی کا پڑھ کے تو جاب جوائن کی. تو چونکہ وہاں زیادہ تر اس وقت بھی ظاہر ہے سیٹس کنفرمنگ یہ وہ سارا انگلش میں ہوتا تھا، لیکن ہم جو آفس میں بات کرتے تھے آپس میں سارے اردو میں کرتے تھے. ایک دن میری خالہ کا ارلی مارننگ کسی وجہ سے فون آ گیا، تو میں ان سے بات کر رہی تھی، تو مجھے نہیں پتا چلا کہ میں ان سے پنجابی میں بات کر رہی ہوں. جب میں نے بات ختم کی تو میرے باس نے مجھے بلایا کہ فوزیہ اندر آئیں ذرا. تو میں گئی تو کہتے ہیں کہ آپ پنجابی ہیں. میں نے کہا اس کا کیا مطلب ہوا سر؟ تو کہتے ہیں میں نے کبھی آج تک 1 سال میں آپ کے منہ سے ایک لفظ پنجابی کا نہیں سنا. آج آپ نے اتنی اچھی پنجابی میں بات کی ہے کہ میں پریشان ہو گیا ہوں. میں نے کہا سر ایکچولی میں پنجاب سے ہوں، پنجابی ہوں، میرے پیرنٹس پنجابی ہیں، مگر اسکولنگ جب شروع ہوتی تھی تو ایسا ہوتا تھا کہ وہ اسپیشلی آپ کو، چونکہ اسکول میں اردو زبان سے بات کی جاتی تھی تو وہ آپ کو گھر میں سے ہی شروع کراتے تھے تاکہ آپ کی جو پنجابی اور اردو ہے نا وہ مکس نہ ہو، تو آپ بات کرتے ہوئے اچھے سے بات کر سکیں. اور یہاں جب سے ہم لوگ آئے ہیں، میرا نہیں خیال کہ
ہم لوگ اردو سے یا پنجابی سے دور ہیں. جیسے جیسے محفلیں ہوتی ہیں, بلکہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم اردو میں بات کر رہے ہوتے ہیں, لیکن بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم پنجابی میں ایک دوسرے کو کہہ جاتے ہیں اور بڑا اچھا فیل کرتے ہیں. دوسرے اشخاص بھی جو ہمارے ارد گرد دوست احباب ہوتے ہیں وہ بھی سن کے بڑا اچھا فیل کرتے ہیں, اچھا اتنے اچھے سے آپ پنجابی بھی بول لیتی ہیں. جو امپورٹنٹ چیز یہاں پر ایک ہے, ہمارا مطلب آپس میں سوال بھی ہے کہ ہم جتنا مرضی کسی بھی پلیٹ فارم پہ چلے جائیں, کسی دوسرے کنٹری میں چلے جائیں, ہم اپنی مادری زبان سے, پنجابی سے, اردو سے کسی طرح بھی دور نہیں ہو سکتے. بلکہ جب ہم آپس میں بات کرتے ہیں تو ہمیں زیادہ اچھا لگتا ہے کہ ہم اپنی زبان میں زیادہ کمفرٹ فیل کر رہے ہوتے ہیں. یہ دیکھیں ہماری مجبوری ہے, جیسے ہم ڈفرینٹ یہاں پر لینگویج ہیں اور ہم لوگ ان کے ساتھ کام کرتے ہیں, تو اگر ہم ان کے ساتھ اس طرح سے بات نہیں کریں گے تو ایکچولی ہم اپنے آپ کو ہی پیچھے رکھیں گے. ہم اس پلیٹ فارم کو انجوائے نہیں کر سکتے, ہم اپنے آپ کو سپورٹ نہیں کر سکتے, کسی کو بھی سپورٹ نہیں کر پائیں گے. جیسے میں یہاں آئی ہوں تو جہاں میں کام کرتی ہوں تو وہاں سارے مطلب بہت ساری ایسی لینگویجز ہیں جیسے اسپینش ہے اور دیگر مجھے نہیں آتی. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ آ جاتے ہیں وہ اس قسم کی لینگویج استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو سمجھ ہی نہیں آتی کہ کیا ہو رہا ہے. تو پھر ہم اپنے جو دیگر دوسرے لوگ کام کرنے والے تھے ان سے پوچھتے ہیں, ان میں سے بھی کسی لوگوں کو سمجھ آتی ہے, کسی کو نہیں. تو جو لینگویج میں ہم سب کی آپس میں جڑت ہے نا, اس کو قائم رکھنا. اور جیسے آپ سب لوگ ڈفرینٹ موقعوں پہ ڈفرینٹ میٹنگز رکھتے ہیں, ٹریننگز ہوتی ہیں, کوئی ورکشاپس ہوتی ہیں, تو اس میں ہم سارے ہی کچھ نہ کچھ سیکھ رہے ہوتے ہیں. لیکن یہاں کویسچن ہمارا یہ ہے کہ آیا آنے والے کل میں جو بچے یہاں, میرے تو سارے بچے ماشاءاللہ پاکستان سے ہی آئے ہیں گریجویشن کر کے, اس لیے مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن جو بچے یہاں پیدا ہوئے ہیں, جیسے ابھی ہماری دوست بتا رہی ہیں کہ یہ واقعی ایک میجر پرابلم ہے کہ وہ اس لینگویج سے اس طرح سے نہیں جڑ پا رہے جس طرح ہم سوچتے ہیں. تو کیا آنے والے کل میں ہم ایسا کوئی پروگرام رکھ سکتے ہیں انڈیویجول لیول پہ یا کمیونٹی لیول پہ, جس کی وجہ سے یہ سارے بچے اپنے جو فور فادرز ہیں ان کے ساتھ جڑت رکھ سکیں؟ کیونکہ بہت سارے لوگ ہمارے ابھی پاکستان میں ایسے بھی, ان میں سے کچھ لوگ ہیں جن کو واقعی انگلش سے اتنی مطلب نئی انگلش نہیں آتی کہ وہ ہر چیز کو انڈرسٹینڈ کر سکیں. تو اس کے لیے کوئی ایسا لایا عمل کیا ہم اپنا سکتے ہیں کہ ہم ان چیزوں کو اس لیول پر رکھیں کہ صرف یہی نہیں کہ ہماری آج کی نسل, آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے بھی, کیونکہ اسی طرح ہم اپنے کلچر کو, اپنی ساری چیزوں کو زندہ رکھ سکتے ہیں ان کے دل میں بھی, ہر جگہ, ورنہ کون پوچھے گا. گڈ کویسچن. دیکھیے, ہم ایک لمحے کے لیے اگر یہ پرزیوم کریں کہ دنیا میں اردو بولنے والے انسان نہیں رہے تو جتنا عظیم ادب آپ تخلیق کر چکے ہیں وہ بیکار ہو. اب مسئلہ یہ ہے کہ کیسے ہم اپنی جو آنے والی نسلیں ہیں انہیں اپنی زبان کے ساتھ جوڑ سکتے ہیں. ظاہر زبان ایک طاقتور میڈیم ہے, وہ ایک دفعہ کسی وجود میں داخل ہو جائے وہ ساری زندگی نہیں نکلتی. میں پچھلے 50 سال سے لاہور میں رہتا ہوں اور میرا تعلق اس علاقے سے کٹا ہوا ہے جو میرا آبائی علاقہ تھا. میں نے بچپن میں سرائیکی زبان سیکھی تھی اپنے, اور میں آج تک وہ میرے وجود میں محفوظ ہے. میں جب کبھی وہاں جاتا ہوں مجھے خود حیرانی ہوتی ہے کہ میں کتنی فلوئنٹلی بول رہا ہوں. تو اسی طرح پنجابی میں نے اپنے اسکول کے اور کالج کے زمانے میں دوستوں کی وجہ سے میں نے سیکھ لی. اب کوئی مجھے بولتا دیکھے تو یہ کہہ نہیں سکتا کہ میں پنجابی نہیں. تو پنجابی ہو, سرائیکی ہو یا اردو ہو, یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ماحول ایسا ہو جس میں ہم وہ نہ بولیں, لیکن جیسے ہی ہم اس ماحول میں پہنچتے ہیں جو اس زبان کے بولنے والا ہوتا ہے, وہ زبان, باقی زبانیں پیچھے چلی جاتی ہیں اور وہ زبان آ جاتی ہے. تو اس کا مطلب, یہ ساری گفتگو جو میں نے کی ہے اس کا مطلب صرف ایک ہے کہ وہ زمانہ جو پہلے 5 سال ہیں بچے, یہ اس کی زندگی کا اہم ترین زمانہ ہے. اس زمانے میں اگر آپ نے اپنا کلچر دیکھیں, ہمارے بچے ہیں وہ جتنے بھی مثلا عید ہے یا اس طرح کے تہوار ہیں انہیں کوئی سکھاتا نہیں ہے, وہ گھر میں دیکھ کے خود بخود ان کے بارے میں جان لے. تو وہ کیسے جان لیتے ہیں کہ اس عمر میں جو ان کی سب سے طاقتور سیکھنے کی عمر ہے, یعنی لاشعور میں ان کے چلی جاتی ہے. 5 سال پہلے میرے خیال میں
ان کے وجود میں آپ جو داخل کرتے ہیں وہ ان کے وجود کا حصہ بن جاتا ہے. تو ہم عموماً پہلے 5 سال بچوں کو نظر انداز کرتے ہیں. تو آپ اس زمانے میں انہیں پنجابی ان کے ساتھ بات کریں بغیر ڈرے کہ اس کی زبان پہ کوئی اثر ہوگا. یہ نہیں کہ اس کو پنجابی بولے گا تو انگریزی نہیں آئے گی، اردو بولے گا تو انگریزی نہیں آئے گی، انگریزی بولے گا تو پنجابی نہیں ہے. کوئی زبان کسی زبان کا رستہ نہیں روکتی. زبانیں بڑی خوبصورت ہیں، ساری دنیا کی زبانیں ہماری ہیں. تو آپ کسی زبان سے مت گھبرائیں، صرف یہ کہ اپنی زبان بھی ضرور دیں. بہت خوب. اور ہمارے جناب مقصد ندیم صدر صاحب، آپ کے ذہن میں کوئی سوال یا تبصرہ؟ سوال تو تھوڑا نہیں، انہوں نے بڑا مربوط طریقے سے ساری بات سمجھائی ہے، لیکن جو ابھی بات کی تھی وہ بڑا اہم سوال تھا جو کانے ادا نے کیا کہ دوسری نسل تو جو ہمارے بچے ہیں جو ہمارے ساتھ آئے تھے، یہ چھوٹے چھوٹے تھے، وہ بھی یوں سمجھے کہ یہیں پیدا ہو، تو وہ تو اردو سمجھتے ہیں، گھر میں اردو بولی گئی، لکھ نہیں سکتے، وہ پڑھ نہیں سکتے اردو. تھوڑی بہت پڑھ لیتے ہیں، سامنے ٹی وی پہ آئے بتا دیتے ہیں اس طرح ہجے کر کے کہ یہ ہے وی تھنک. لیکن آئی ویری مچ ڈاؤٹ کہ وہ جو تیسری نسل ہے، جس طرح انہوں نے کہا کہ میرا پوتا ہے یا میرا نواسی ہے، میرا نواسا ہے، وہ اردو کو سمجھ سکیں گے یا بول سکیں گے، ایون بول سکیں گے. تو اس کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا کوئی ایسے طریقے ہیں کہ اس تیسری نسل تک بھی اردو، اس نسل تک تو ہے، اتنی ہے کہ کم از کم سمجھ سکتے ہیں، وہ بات کرتے ہیں اردو میں. جتنے بچے آتے ہیں تو ہم سے بات اردو میں کوشش کریں، وہ اگر انگریزی میں کوشش بھی کرتے ہیں تو ہم اسے اردو میں جواب دیتے ہیں، تو وہ پھر اردو پہ ہی آ جاتے ہیں. لیکن آگے جب ان بچوں کے بچے ان کا کیا بنے گا وہ. لیکن جیسے آپ نے کہا کہ وہ زبانیں آتی جاتی رہتی ہیں، تہذیبیں بھی آتی جاتی رہتی ہیں، بے شمار تہذیبیں ہیں جو غائب ہو گئی، بے شمار ایسی زبان ہے، مطلب لیٹن کسی وقت انگریزی کا درجہ رکھتی تھی، لیکن اب جی لیٹن آپ کو آتی ہے تو وہ کہے گا جی لیٹن کو کچھ جانتی یا ہے، تو کسی کو ایک لفظ بھی نہیں آتا ہوگا سوائے ان چند ادیبوں شاعروں کے جنہوں نے اس طور پہ سیکھی ہوگی یا دیکھی ہوگی. تو ویسے تو یہ کوئی ایسا پرابلم نہیں ہے. لیکن اچھا، ہمارا شاعروں اور ادیبوں کا ایک اور وہ ہے کہ ہماری کوئی چیز ہمارے بچے نہیں پڑھ سکتے کہ کیا شاعری کی ہے، کیا ناول لکھا ہے، کیا ادب تخلیق کیا ہے، یا تو ان کو پتہ ہی نہیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں. ہمیں یہ نہیں پتا کہ وہ کیا کر رہے ہیں، انہیں نہیں پتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں. تو اس لحاظ سے تیسری نسل میں مجھے ڈاؤٹ ہے کہ وہ اردو والا کام جو ہے مشکل ہے، بہت مشکل ہے، بہت مشکل. اچھا جناب، اس میں میرے پاس ایک مثال تو کم از کم ہے کہ کیسے ایک مردہ زبان کو جو ختم ہو چکی ہو، مر چکی ہو، دوبارہ بولنے کی زبان، اسپوکن لینگویج بنا دیا گیا. اور وہ آپ جانتے ہیں کہ عبرانی ہے. عبرانی زبان صرف کتابی زبان رہ گئی تھی، لیکن ایک شخص تھا جس کا نام تھا بن یہودا. اس نے یہ ٹاسک اپنے ذمہ لیا اور پورے اسرائیل کو اس نے عبرانی بولنی سکھا دی. اس کے یہ ایک ڈیڈیکیشن تو ہوتی چاہیے. اگر ہمارے پاس نہیں ہوگی تو ہماری زبان کو یہ خطرہ ہے. لیکن اگر ہم بھی بن یہودا کی طرح یہ طے کر لیں، تہیہ کر لیں کہ نہیں، ہم نے اپنی زبان کو نہیں مرنے دینا، ہم نے کسی نہ کسی سطح پر اپنے بچوں کو وہ ضرور منتقل کرنی ہے، چاہے بولنے کی سطح پر ہو. دیکھیں، اگر وہ پڑھ نہیں سکتے اٹس اوکے، اگر وہ لکھ نہیں سکتے اٹس اوکے، وہ بول سکتے ہیں، وہ زبان بچی ہوئی ہے، زندہ ہے. زبان صرف بولنے والوں کے ساتھ زندہ رہتی ہے. تو بولنے والے موجود ہیں تو زبان زندہ ہے. تو وہ اس نے بھی یہ کہا، اس نے کہا کہ اس نے تہیہ کیا، اس نے 60-65 سال زندگی کے لگا دیے، 60-65 سال میں ایک مری ہوئی زبان کو بولنے والی زبان بنا دی. سارا اسرائیل عبرانی میں بات ہے. جی، اس کو میں اضافہ صرف یہ کروں گا کہ میں نیو یارک میں رہتا ہوں اور میرا خیال ہے کہ اسرائیل سے زیادہ یہودی نیو یارک میں ہیں. تو عبرانی زبان یہاں کی تیسری بڑی زبان ہے، پہلی انگلش، دوسری اسپینش، تیسری عبرانی. تو میں آپ کے بات کی تصدیق یوں کروں گا کہ نیو یارک میں بھی، اور چونکہ میں نے یہودیوں کے ساتھ کام کیا ہے، تو عبرانی زبان سے واقف ہوں
اور خاص طور उनका खे बोलना और काफ बोलना बहुत उसके अंदर, तो आपकी बात की तस्दीक मैं इस तरह करूंगा। जी कोई और सवाल? सीमी हमारी नहीं रुके, शाहिद भाई हमारे, देखिए शाहिद हुसैन साहब को आप देखिए, ये यूनाइटेड नेशन में माशाल्लाह काफी अरसे से काम कर रहे हैं, हमारे सीनियर दोस्तों में से, और ये उन लोगों में से जब नून मीम राशिद ने यूनाइटेड नेशन छोड़ा तो शाहिद भाई उस वक्त दाखिल हो रहे थे। मेरे बहुत प्यारे दोस्त, मेरे बुजुर्ग दोस्त, शाहिद भाई आपका क्या सवाल है? आपको जी आप ठीक है, शुक्रिया। माफिया कुछ आने में थोड़ी देर हुई, लेकिन मेरे ख्याल में बहुत अच्छा मुकाबला था, इससे ज़्यादातर मेरे से में आ गए। एक चीज़ जिसकी तरफ कई दफ़े नजर लाई जा चुकी है, लेकिन दफा मीडिया अभी तक नहीं आया है, ये है कि पाकिस्तान में हुकूमती सतह पर, अदालती सतह पर और तजारती सतह पर भी उर्दू अभी तक इस्तेमाल नहीं है। इसकी वजह खैर हम सबको मालूम है, लेकिन क्या वो वजह पुरानी हो गई है और कोशिश ये करनी चाहिए कि किसी तरह से, जैसे आपने इब्रानी का नाम लिया, इसराइल में मैंने देखा कि किसी सतह पर भी इब्रानी ज़बान के अलावा तो किसी और ज़बान में आपस में ख़त किताबत वानी होती है। शायद भाई आपकी आवाज काफी कट रही है, शायद भाई आपकी आवाज जो है वो कट रही है, थोड़ा सा इसको बेहतर कर सकते हैं किसी तरीके से? माफ कीजिए, अब बेहतर है? जी अब आपका क्या जी, अब बेहतर है, बेहतर है। मैं कोशिश कर रहा हूँ, अब बेहतर हुई? जी बेहतर है कुछ। जी अच्छा ठीक है। मैं कह रहा था कि आपने इब्रानी का हिब्रू का जिक्र किया, हालांकि जब 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 यहूदी फिलिस्तीन में आए और उन्होंने उस खत्ते को इसराइल बनाया जिसमें कि वो आबाद हैं, वो खुद या तो रूसी ज़बान के माहिर थे या यूरोपियन ज़बानों के और या अंग्रेज़ी ज़बान के, लेकिन उन्होंने इब्रानी को फौक़ियत दी तमाम ज़बानों पे, और आज उनके यहाँ तमाम ख़त किताबें जो है और बच्चे आपस में एक दूसरे के साथ बातचीत, क्योंकि ज़्यादातर इब्रानी नहीं होती है। कुछ भी नहीं है कि हम पाकिस्तान में उर्दू को राइज ना कर सकें। ये नहीं मेरे समझ नहीं आ रहा कि इसकी तरफ हमारे एकेडमिक इदारों ने तवज्जो क्यों नहीं दी ज़्यादा, और हुकूमती सतह के ऊपर भी इसको ज़्यादा तौर पर उठाया क्यों नहीं गया? इसकी क्या वजह आप समझते हैं और इसको किस तरह से किया जा सकता है? आपका तबसरा बहुत ही खूब है। हमारे प्रोफेसर ज़ियाउल हसन साहब इस पे कुछ तवज्जो देंगे कि इब्रू ज़बान को वाकई जिंदा किया गया। जी ये जो पाकिस्तान का मामला है, ये इसमें बहुत सारे मसाइल आ गए हैं। कुछ पहली सतह तो ज़ाहिर है वही थी कि हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट थी या ब्यूरोक्रेसी थी वो अंग्रेजी ज़ुबान ही की माहिर थी और इसी की बुनियाद पर उन्हें ये सब कुछ हासिल था, तो उन्होंने कोशिश की कि ये ज़ुबान कायम रहे यहाँ पे और हाकिम ज़बान के तौर पर मौजूद रहे। तो इसकी पॉलिटिकल वजूहात हैं सारी जितनी भी हैं, या इवन बाद में जो यानी पंजाबी और उर्दू और सिंधी और उर्दू के दरमियान एक मुनाफरत पैदा की गई, ये भी पॉलिटिकल ग्राउंड्स पर थी। तो लेकिन इसके बावजूद आप हैरान नहीं होते, क्योंकि कोई पठान आता है तो आपसे उर्दू में बात करता है, आप उर्दू में बात करते हैं उसे समझ आता है, कोई बलोची आता है तो आप उससे वो आपसे उर्दू में बात करता है, चाहे वो जैसी भी उर्दू है वो है उर्दू। तो वो बहरहाल हमारे आपस के ताल्लुक की बुनियाद तो उर्दू जुबान ही है। हम बलोचियों से, बलोची हमसे, हम सिंधियों से, पश्तूनों से
ایک دوسرے سے ہمارا سارا رابطہ اردو کے ذریعے سے ممکن ہوا ہے۔ ہاں یہ درست ہے کہ یہ ہماری قومی زبان ہے، پاکستان کی قومی زبان ہے، اسے سرکاری زبان بنایا جاتا تو یہ طاقتور ہوتی۔ اچھا پیچھے اس کے حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک فیصلہ بھی دے دیا کہ اسے امپلیمنٹ کیا جائے، کیونکہ 73 کے آئین میں یہ طے کیا گیا تھا کہ تمام سرکاری خط کتابت جو ہے وہ اردو میں ہوگی۔ یہاں اردو کی بحالی کے لیے یا اردو کی امپلیمنٹیشن کے لیے بہت ساری تنظیمیں کام کر رہی ہیں اور یہ مسئلہ ہم لے کے چل رہے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ وہ دن ضرور آئے گا کہ ہم اردو کو مکمل طور پر اپنے معاشرے کی زبان بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے، اس لیے کہ جب تک ہم نہیں ہیں کامیاب ہوتے، آپ سمجھیں، دیکھیں جس قوم کی زبان نہ ہو تو گونگی قوم ہے نا۔ تو یہ بات ہمیں ہر ایک سے، اپنے وزیر اعظم سے، اپنے وزیر اعلیٰ سے، اپنے تمام مقتدرہ سے کہنی چاہیے کہ ہمیں گونگا نہ بناؤ، ہمیں گونگا نہ بناؤ، ہم بولنے والی قوم ہے، ہمارے پاس ایک عظیم زبان، ایک عظیم ادب ہے، اس پہ شرمندہ مت ہو۔ یہ کسی بھی دنیا کے بڑے عظیم زبان جیسی عظیم زبان ہے، کسی بھی دنیا کے عظیم ادب جیسا عظیم ادب آپ کے پاس ہے، ہم کیوں اپنی زبان اور ادب پہ شرمندہ ہوں؟ ہم تو دنیا کی، یعنی آپ سمجھے کہ زیادہ سے زیادہ 2 درجن زبانیں ہوں گی جو اردو جتنی بڑی ہوں گی میکسیمم، یہ میں نے گنے بغیر کہا ہے، ورنہ ہو سکتا ہے ہم گنتے آئیں تو پتہ چلے کہ 1 درجن زبانیں اتنی عظیم ہیں جتنی اردو زبان عظیم ہے۔ جی جناب، اس سیشن کے اب ہم اعجاز حسین بھٹی صاحب کے حوالے کروں گا اس کو، میرا خیال ہے سوال و جواب کا سیشن ختم ہوتا ہے۔ اعجاز حسین بھٹی صاحب۔ جی بہت شکریہ وکیل بھائی، میرا خیال ہے آج کا یہ خوبصورت محفل رہی، بہت خوبصورت سوال جواب اور بہت کچھ سیکھنے کو ملا، اور ہمارے عوام جو ہمیں فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں لائیو اور یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں، ان کا بھی بہت بہت شکریہ۔ فوزیہ چغتائی صاحبہ، محترمہ سیمی صاحبہ، اور جو ہمارے گل رینا اور دوسرے جو مہمانان گرامی مجھے اسکرین پہ نظر آ رہے ہیں، شاہد بھائی، لیاقت بھائی اور دوسرے دوست جو جعفر بھائی واشنگٹن ڈی سی سے ہمیں جوائن کرتے ہیں، آپ سب احباب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمیں ہمیشہ جوائن کرتے ہیں اور اپنا وقت دیتے ہیں۔ میرا خیال ہے آج کا یہ خوبصورت سیشن رہا اور ایک نیا موضوع جو ہماری ضرورت بھی تھا اور ہمیں اس کے لیے بات کرنے کی ضرورت بھی تھی، تو بہت اچھا بولے جناب پروفیسر ڈاکٹر ضیاء الحسن صاحب نے بہت اچھی باتیں کی اور ہمیں بتایا کہ کس طرح سے ہم لوگ اردو زبان کی ترویج میں کام کر سکتے ہیں اور کس طرح اپنے بچوں کو کیا پڑھا سکتے ہیں۔ میرا خیال ہے میں جاؤں گا ہمارے تنظیم کے جو صدر ہیں محترم پروفیسر محترم جناب مقصد علیم صاحب، ان سے گزارش کرتا ہوں کہ مہمانوں کا شکریہ ادا کریں اور اس کے بعد ہم لوگ اس کو لائیو ختم کر دیں گے، اور اگر مزید بات چیت کرنی ہو تو ہم لوگ حاضر ہیں۔ جناب مقصد علیم صاحب۔ جی بالکل، میرا خیال ہے یہ فریضہ جو ہے یہ وکیل انصاری صاحب مجھ سے بہتر کہتے ہیں، لیکن بہرحال مجھے سب شرکاء کا شکریہ ادا کرنا ہے۔ اور میں نے پروفیسر صاحب کو آپ دیکھیے کہ 40 سال بعد آج دیکھا۔ واہ، کتنے پروفیسر صاحب کتنے سال بعد؟ جی سر تقریباً 40 نہیں تو 39 ہوں گے، اس لیے کہ وہ مجھے زمانہ یاد ہے آپ کی کتاب جو پہلا مجموعہ چھپا تھا میرے پاس اب تک موجود ہے، آپ کا پیش کیا ہوا۔ کوئی نہ دیکھیں گے عرصے بعد ایک دوسرے سے ملاقات ہوئی اور وہ ساری چیزیں ذہن میں آئی تو بڑی خوشی ہوئی اس بات۔ سوری، مجھے زیادہ پرانا نہیں بات ہے، یہ صرف 5 سال پہلے کی بات ہے پروفیسر صاحب۔ جی 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 جی، آپ سے ظاہر ہے۔ رائٹ۔ بہرحال یہ ایک بڑا بھرپور لیکچر تھا، اور ظاہر ہے آپ جیسا آدمی جو کہ اردو ادب سے وابستہ ہے، تنقید سے وابستہ ہے، شاعری سے وابستہ ہے اتنے عرصے سے، تو اس سے یہی امید کی جا سکتی تھی جو آج آپ نے ڈیلیور کیا لیکچر، اور اس میں تمام آپ نے اس کے تمام جتنی بھی جہتیں تھیں اس کو چھو لیا ہے۔ یہی ہو سکتا ہے اتنے کم وقت میں، اور نشاندہی کم از کم آپ نے کر دی ہے کہ یہ خامیاں ہیں اور یہ اچھائیاں ہیں، اور اس کو میں یا اپنے کم از کم اپنی حد تک
कई दफा ऐसा होता है कि हम लोगों के किसी के घर में जाते हैं, बड़े पढ़े लिखे लोग, तो वो थोड़ी देर बात करने के बाद वो फोन पे कुछ ना कुछ करने लगते हैं। या एक और बात बड़ी अजीब मुझे बहुत अरसा पहले किसी ने कही कि यार मुझे बड़ी शिद्दत से इस बात का एहसास होता है जब किसी के घर जाएं और वो टेलीविजन पे खबरें सुन रहे हैं, ये देखें जी क्या आ रहा है टेलीविजन पे। भाई हम आपसे बातें करने आए हैं इतनी दूर से, कुछ 60 मील चल के, तो ड्राइव करके। तो बात ये है कि बातें जो हैं वो, ये जो सोशल मीडिया है इसने एक ये गैप तो क्रिएट किया है। दूसरा ये कि जिस तरह आपने बड़ी खूबसूरत बात की कि ये जो साथ बैठा हुआ आदमी है उससे जान पहचान नहीं है, जो अमेरिका बैठा हुआ उससे जान पहचान हो रही है आपकी। तो ये एक अलमिया है, ये हमें सिखाना पड़ेगा और अपने आप को भी ये सिखाना पड़ेगा कि हम किस वक्त कितना अरसा हमको इस सोशल मीडिया को या इसको इस्तेमाल करना है। शुरू में तो ऐसा होता था, उर्दू भी आ गई, उसमें भी लिखना आ गया, जाहिर है अपनी गजलें लगानी होती थी, अपनी नज़में लगानी होती थी, फिर नहीं होती थी, तो वो सीखना ही पड़ा। हमने सीख लिया सबने। तो वो मैंने भी सीख लिया वो। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन आइंदा की नस्ल के लिए मैं इसलिए वो नहीं हूँ कि मैंने, अगर मैं पूरा एक जिस तरह तहजीबों का अगर और पूरी दुनिया की जुबानों का पिछले 5000 साल में, और ऐसा नहीं होता, बाज़ औक़ात मैं हैरान हुआ कि शायरी भी और वो जुबान भी किसी एक फर्द की वजह से लौट के आ जाती है। जिस तरह आपने बताया कि वो जुबान इब्रानी जो है यहूदा की वजह से, जी, लेकिन एक शायरा की वजह से जो कि बिफोर क्राइस्ट है, क्या नाम है जिसको मैंने किताबें भी मंगवाई थी, अभी जहन में आ जाता है, तो वो लिस्बन से ताल्लुक था, आपको याद आ गया होगा प्रोफेसर, पुर्तगाल है, पोर्चुगीज लिस्बन से शायरा थी सैफो। अब इस वक्त बिफोर क्राइस्ट की शायरा है, लेकिन उसकी शायद इतनी मुनफरद थी कि क्राइस्ट से पहले की शायरा होना और आज 2020, 2021, 22 में उसकी शायरी पे इंग्लैंड और अमेरिका की यूनिवर्सिटीज में सैफो की शायरी पे रिसर्च हो रही है, और रिसेंटली भरमार हो गई है उस पे किताबें लिखने वालों की। और वो टुकड़े जाके तलाश किए हैं उन्होंने, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के तलबा ने वहां से, जिन पे वो मटके तलाश किए हैं, वो प्याले तलाश किए हैं जिस पे सैफो ने लिखा था। और जाहिर है उस वक्त की जुबान कौन सी होगी, तो उस जुबान हिब्रू हो सकती है। तो ये अदीब अगर उसमें मौजूद, बड़ा शायर मौजूद है, बड़ा शेर मौजूद है, शायर को भी छोड़ें, शायर अगर कोई बड़ा शेर मौजूद है तो वो फैल जाता है। मकसद आपकी तस्वीर गायब हो गई है। वो कोई मुझे फोन कर रहा है तो बीच में से, अच्छा, हाँ जी, वो मैं उसे इग्नोर कर रहा हूँ कि वो जी अब आ जाएगी, अब आ गए। जी जी, बात मुकम्मल करें। हाँ, बस यही कहना चाह रहा था कि बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश तमाम शुरका का, और तमाम उन लोगों का भी शुक्रिया जो कि फेसबुक पे हमें देख रहे हैं, हमारे साथ जुड़े होते हैं, और हमारी इस काविश को हमें आइंदा के लिए जो है क्या कहते हैं, एक इस वादे के साथ कि हम आइंदा शायरी भी सुनाएंगे। हाँ, नहीं, वादे के साथ के आइंदा शायरी भी सुनाएंगे, इंशाल्लाह। जी, बहुत शुक्रिया मकसद भाई, आपने सबका शुक्रिया अदा किया। ख़ातिन हज़रात, आज का ये खूबसूरत प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचता है इस ज़मानत के साथ कि इंशाल्लाह आप अपना बहुत सा ख्याल रखेंगे और अपने साथ दूसरों का भी बहुत सा ख्याल रखेंगे। इसके आप उनका शुक्रिया अदा कर रहे थे। हमारी गजाला सीमी आ चुकी हैं, अगर वो कोई सवाल या कोई है तो आप बिल्कुल खामोश रहें इस सेशन में। आपके जहन में कोई सवाल है तो पूछ सकती हैं जाते जाते। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने का।
इतने accomplished लोगों के दरमियान में बैठी हुई, I don't think I should say anything. और अभी I don't know किसका कमेंट था कि एक आदमी की वजह से भी कोई ज़बान वापस आ सकती है, तो मैं उर्दू से बहुत सालों से बहुत दूर रही, लेकिन रिसेंटली एक साहब से मुलाकात हुई, उन्होंने इनवाइट किया मुझे, मैं वकील अंसारी साहब की बात कर रही हूँ, तो मैंने कहा चलो चल के देखते हैं। दूसरों से ये कि उर्दू का ये है कि आई एम टीचिंग इन एलिमेंट्री स्कूल, तो जो बात हो रही थी कि छोटे बच्चों को कैसे इन्वॉल्व किया जाए उर्दू में, हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे जो नए इमिग्रेंट्स भी आ रहे हैं पाकिस्तान से, उनसे अगर कहो कि आपको अगर जैसे रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन वगैरह की बात है कि आप उर्दू में किताबें पढ़ के उनको सिखाइए, क्योंकि स्ट्रेटजीज स्किल्स तो सारी एक ही होती हैं समझने की ज़बान, लेकिन वो बिल्कुल इनकार कर देते हैं कि नहीं नहीं उर्दू तो वो खुद ही आ जाएगी, उर्दू पढ़ के नहीं सुना रहे, आप उनको इंग्लिश सिखा दीजिए बस। तो उसके बारे में कोई एडवाइस कि ऐसे पेरेंट्स से कैसे हैंडल किया जाए? जी दादा साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका, आप भी शामिल हुई गुफ्तगू में, हमारी खुशकिस्मती है। लीजिए ख्वातीन हज़रात, आज का ये खूबसूरत प्रोग्राम यहीं पे ख़त्म होता है। अपना बहुत सा ख्याल रखें। इंशाल्लाह 15 दिन के बाद एक नया और खूबसूरत प्रोग्राम लेके आपके सामने हाजिर होंगे। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। हम इस रिकॉर्डिंग को लाइव को खत्म कर रहे हैं। हम जब वैसे कमरे में रहेंगे, जो भी बात हो सकती है उसके बाद तो हम रिकॉर्डिंग